अस्सलाम वालेकुम जनाब, नई वीडियो लेके आपके साथ हूँ। आपके सवालात और हमारे जवाब। तो सब में पहले हम बात कर लेते हैं। पहला कमेंट ज़ुबैर अफजल साहब का है। थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर नाइस एफर्ट्स। थैंक यू ज़ुबैर साहब, आपका भी शुक्रिया। इमरान याहिया साहब फरमाते हैं इंफॉर्मेटिव वीडियो फॉर अवेयरनेस। थैंक यू सर। कोशिश हम पूरी करते हैं कि जितना मैक्सिमम आपको बता सकें, इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा सकें, हम पहुंचा सकते हैं। और उसके बाद हमारे एक व्यूवर हैं, उनका सवाल है फ्री ट्रेनिंग ऑन स्टॉक। तौसीफ जावेद साहब है ये। खालिद भाई प्लीज़ गाइड अबाउट क्वाइस। अच्छा यार, ये बड़ा ही ख़ास शेयर है क्वाइस, और इसको आपको बाय करना चाहिए स्विंग ट्रेड के लिए। नॉर्मली अगर आप स्टॉक के बारे में यकीनन कुछ मालूमात और जानकारी रखते होंगे, तो अगर आप देखें तो ये तकरीबन 2021 अक्टूबर नवंबर से आज तक एक मखसूस रेंज में ट्रेड करता रहा है। इसकी जो बाइंग रेंज बनती है वो तकरीबन ₹3.65 से ₹3.50 की, और इसकी जो सेलिंग रेंज बनती है वो बनती है ₹4.50 से ₹4.70 की। इतनी मूव है पिछले कितने साल हो गए, 2022 पूरा और 2 महीने, यानी कि 15 महीनों में इस रेंज में है ये। तो वैसे तो मैं जिस तरह अपने मेंबर्स को बताता रहता हूँ कि और भी गम है ज़माने में क्विज़ के सिवा, तो बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टॉक्स भी हैं, उन पर तवज्जो दीजिए। BOP बाय कर लीजिए अगर आपको इन्हीं रेट में बाय करना है। अगर आपको बाय करना है PSX बाय कर लीजिए, ठीक है ना। ये अगर इजाफी पैसे हों तो स्विंग ट्रेड के लिए अगर पैसे अलग रखे जाएं, एलोकेट किए जाएं, तो फिर इसको इस तरह बाय करना चाहिए। और एक बात और याद रखिएगा, ₹3.50 तोड़ दिया इसने तो बड़ा मसला पैदा करेगा, ठीक है। आम तौर पे लोग रमज़ान के करीब इसको बाय करते हैं कि रमज़ान जब आ रहा होता है तो ये मूव दिखा देता है। बहुत से लोगों का ख्याल ये है। चौधरी वक़ास साहब कहते हैं गुड वर्किंग ब्रदर। समी मुग़ल, अस्सलाम वालेकुम सर, मीज़ान बैंक का टारगेट बता दो। 97 पर लिया है, 100 पर कब आएगा? यार मेरे ख्याल में इस पर बात हो चुकी है, आपने शायद दोबारा कमेंट किया है। ऐसा कमेंट पहले भी देखा है मैंने। समी साहब, आप हमारी वीडियोस देखा कीजिए। वीडियोस लगता है आप देखते नहीं हैं। हमने अपनी वीडियोस में ये बात बताई है कि इसको मीज़ान बैंक को हमने एक बाइंग रेट भी दिया था कि 89 और 86 के बीच में बाय करें। और कल की वीडियो में हमने ये भी बताया है कि इंशाल्लाह ये 100 को टच करने जा रहा है। तो ये 100 तक तो जा रहा है बआसानी, ठीक है ना। तो आप शायद वीडियो देखते नहीं हैं, ये आपका दूसरा कमेंट है इसी तरह का। उसके बाद उज़ैर ख़ान साहब कहते हैं WTL का बताएं सर, कब रैली बनेगी? सर दुआ कर सकता हूँ इसके लिए। और अभी तो खैर जुमा गुज़र गया, वरना जुमे की नमाज में दुआ कराई जा सकती है, वरना WTL की रैली की अगर आप बात करें तो कुछ कहा नहीं जा सकता इस बारे में, क्योंकि इस स्टॉक का कोई ऐसे फंडामेंटल तो होते नहीं कि जिस पे आदमी कोई कैलकुलेशन करे कि ये परफॉर्म करेगा। कोई उल्टी सीधी खबर आती है, कोई र्यूमर आती है तो चल पड़ता है। और मैंने इसको अगर याद हो तो जब ये ₹1 और ₹1.10 के पास, ₹1.15 के पास था, उस वक्त से मैं इसको ये कहता रहा कि हाँ, अगर इजाफी पैसे हैं तो जिस तरह मैंने क्वाइस के बारे में कहा है उसी तरह इसको भी लेके रखा जा सकता है। और बहुत मूव बन जाएगी तो ₹1.55-50 तक चला जाएगा। तो अगर आप सोच रहे हैं कि ये ₹1 पे है और ये ₹6 पे जाएगा, जा सकता है सर, कोई बड़ी बात नहीं है। इस मार्केट में कभी कोई ऐसी ऐसी ख़बरें भी आती हैं। अगर मैं बात करूं मई 2021 की, तो इसने ₹4.52 का हाई भी बनाया था, तो कोई बड़ी बात नहीं है।
کر بھی سکتا ہے، مگر میرے پاس ایسی کوئی خبر نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. چودھری امتیاز علی کہتے ہیں السلام علیکم، نائس ویڈیو خالد بھائی، بنڈل آف تھینکس. شکریہ چودھری صاحب. اس کے بعد محمد نعیم صاحب کا کمنٹ ہے. میرے خیال میں ان کے کمنٹ پہ کیا بات کی جائے. ان کو پھول بھیجے جا سکتے ہیں، دعا کی جا سکتی ہے ان کے لیے. ان کی ذہنی حالت کچھ ایسی نظر آ رہی ہے کہ یہ ہماری ویڈیوز سے شدید پریشان ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور کرے اور ان کو صحت دے. اچھا جی، اگلا کمنٹ ہے زبیر افضل صاحب کا. تھینک یو ویری مچ سر فار ایکسلنٹ ورک. آئی لرن اے لاٹ فرام یو. تھینک یو سر. کوشش کرتے ہیں اپنی. آپ ہم سے سیکھتے ہیں، ہم بھی آپ لوگوں سے سیکھتے ہیں بہت کچھ. آپ کے کئی سوال ایسے ہوتے ہیں جن سے ہمیں سوچنے کے نئے زاویے ملتے ہیں. سیکھنا اور سمجھنا اور علم حاصل کرنا ایک نہ رکنے والا سلسلہ ہے جو ہمیشہ چلتا رہنا چاہیے، یہ رکنا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے جی. شاہد اکبر صاحب السلام علیکم. ہاؤ از یور ہیلتھ؟ اٹس گڈ دیٹ یو ہیو چینج وزٹ ڈیٹ. ون کوشچن. In PSX, there are transaction client to client, broker to broker. Does it affect next day the particular stock up or down? یار فرق تو پڑتا ہے کیونکہ بہت سارے لوگ اس پہ فوکس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور اہمیت بھی ہوتی ہے کہ عام طور پہ عوام کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جو چیز بروکر اٹھا رہی ہے، جو آئٹم، وہ یقیناً اچھا ہے جبھی بروکر اٹھا رہا ہے، ایسے تو نہیں اٹھا رہا. اصل میں سمجھتا ہوں جو سیٹلمنٹ ریشوز آپ کے ساتھ شیئر ہوتے ہوں گے، جو سیٹلمنٹ ہوتی ہے اس کی بھی بڑی اہمیت ہوتی ہے کہ اوپن کتنا مال کھڑا ہے، سیٹلمنٹ کتنی ہوئی ہے. تو اس سے بھی ایک زاویہ ملتا ہے اسٹاکس کے بارے میں، کون سا مال خریدا جا رہا ہے. اور دوسری بات آپ نے کہی کہ ہیلتھ کیسی ہے. الحمدللہ، اللہ کا بڑا شکر ہے. اور آپ نے وزٹ کی جو ڈیٹ چینج کے بارے میں پوچھا ہے، بات کی ہے. ہاں بالکل سر، ہم نے تھوڑی سی ڈیٹ آگے بڑھائی ہے، مگر بہرحال اب آپ کو دو تین دن میں ڈیٹ بھی مل جائے گی کہ کس ڈیٹ کو ہم اسلام آباد پہنچ رہے ہیں. تو انشاءاللہ 2 یا 4 دن میں آپ کو منڈے کو پاسبلی ہم آپ کو ڈیٹ دے دیں گے. جیسے ہی وینیو ہمارا کنفرم ہم کر دیتے ہیں. ہم ویٹ کر رہے تھے کتنی رجسٹریشن ہوتی ہیں، تو اس کے حساب سے وینیو کرنا پڑتا ہے. تو انشاءاللہ ہم آپ کو آنے والے ہفتے میں ڈیٹ دے دیں گے. اسماعیل شیخ صاحب کہتے ہیں مکہ سے، ڈیئر خالد صاحب، یور پریڈکشن از آسم ماشاء اللہ ان PSX. پلیز لیٹ می اباؤٹ آکٹوپس فیوچر از گڈ اور ادروائز. اچھا جی سر، آکٹوپس ایک تو ہے نیا شیئر. الحمدللہ، معافی چاہتا ہوں سر. تو آکٹوپس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ آکٹوپس کو یہ 55-60 بلکہ میں کہوں گا 60 کے نیچے اگر آپ گیپ کے ساتھ جمع کریں تو اٹس ناٹ اے بیڈ آئیڈیا. تو میرے خیال میں یہ پرفارم کرے گا، مگر فوری طور پہ نہیں. اور فنڈامنٹلی آپ کو یہ خود دیکھنا چاہیے، کیونکہ فنڈامنٹلز میں عام طور پہ اتنے زیادہ میرے سامنے نہیں ہوتے. اچھا، اس کے بعد سوال ہے APH اسکول کا. بڑے عرصے کے بعد ان کا کمنٹ آیا ہے، APH اسکول. تو انہوں نے کمنٹ یہ کیا ہے کہ نو یو آر ناٹ کنفیوزڈ، یو آر جینیس. شکریہ بہت. آپ سر یا میڈم جو بھی ہیں، بات یہ ہے کہ میں کنفیوز قطعی طور پہ نہیں ہوں، اور میں ٹرمز یوز کرتا ہوں ڈیفرنٹ. اصل میں جو یہ بات کنفیوز کی آئی تھی وہ ایک بیوقوفانہ بات پہ آئی تھی، کیونکہ اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں زیادہ تر لوگ جو اسٹاک میں ٹریڈنگ کرتے ہیں وہ دوسروں کی سن کے کرتے ہیں. انہوں نے اکاؤنٹ بھی دوسروں کی سن کے کھولتے ہیں. انہیں پتہ لگا کہ میرے فلانے دوست جی اسٹاک پہ کام کرتے ہیں، تو چلو میں نے بھی کھول لیا.
مجھے پتہ لگا کہ جی میرے دوست نے یہ چیز خریدی ہے، یا کسی ایجنٹ نے فون کر کے کہا یہ لے لو، تو لے لیتے ہیں. حالانکہ وہی لوگ اتنے سمجھدار ہوتے ہیں کہ جس کاروبار سے وہ منسلک ہوتے ہیں اس کے بارے میں پوری چھان بین رکھتے ہیں اور اسٹاک کے بارے میں نہیں کرتے. تو یہ ایک خیال ہے لوگوں کا، اس طرح ٹریڈنگ ہوتی. اس وجہ سے لوگ اس مارکیٹ میں نقصان زیادہ کرتے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو کنفیوز والا ایشو ہے وہ ایسا ہے کہ کچھ لوگوں کے پاس یہ سمجھ ہی نہیں ہے کہ جو اسٹاک میں ٹریڈنگ ہوتی ہے یا دنیا میں کوئی بھی ٹریڈنگ ہوتی ہے اس میں دو چیزیں اہم ہوتی ہیں، ایک انٹری پوائنٹ اور ایک ایگزٹ پوائنٹ. جو انٹری پوائنٹ ہوتا ہے اس کا مطلب یہ کہ آپ اس کاروبار میں انٹر ہو رہے ہیں یا اس ٹریڈ میں انٹر ہو رہے ہیں، اور ایگزٹ پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس ٹریڈ سے باہر نکل رہے ہیں. اچھا، جو ایگزٹ پوائنٹ ہوتا ہے اس میں پھر دو چیزیں ہوتی ہیں کہ پروفٹ میں ایگزٹ ہو رہے ہیں یا لاس میں ایگزٹ ہو رہے ہیں. پروفٹ میں ایگزٹ ہو رہے ہیں تو نارمل بات ہے، کیونکہ عام طور پہ آدمی ٹریڈ ہی پروفٹ کے لیے کرتا ہے. تو اگر لاس میں ایگزٹ ہو رہے ہیں تو یہ تھوڑی سی ڈفرینٹ بات ہے، مگر وہ بھی ایگزٹ ہوتی ہے اور وہ بھی ایگزٹ لینی چاہیے. کیوں لینی چاہیے؟ اس کو کہتے ہیں اسٹاپ لاس. ٹھیک ہے نا؟ جو عام طور پہ جو مختلف اگر آپ لوگوں کی کتابیں پڑھیں تو اسٹاپ لاس کو لاس ٹارگٹ بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور ایگزٹ کو ہمیشہ دو جگہوں پہ ڈیفائن کیا گیا ہے، لاس ایگزٹ اور پروفٹ ایگزٹ. ٹھیک ہے نا؟ تو ہم اپنی کال میں رسک مینجمنٹ کو ضرور انوالو کرتے ہیں کہ بے شک میں کتنا بھی بلش ہوں مارکیٹ میں، میری کسی کال میں یہ آپ نہیں دیکھیں گے کہ میں نے یہ بولا ہو، حالانکہ میں خود ٹارگٹ دیتا ہوں کہ فلانے لیول تک مارکیٹ جائے گی، مگر اس کے باوجود میری کال میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ اگر اس لیول کے نیچے ٹریڈ کرے تو مارکیٹ پریشر لے گی. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ ہوتا ہے ہمارا رسک مینجمنٹ. چونکہ میں یہ دونوں چیزیں یہاں لکھتا ہوں تو جو بیوقوف لوگ ہیں، جو ٹریڈنگ کو نہیں جانتے اور جو اس پیرامیٹرز کو نہیں سمجھتے کہ کوئی بھی کام کیا جائے تو اس کے پروس اینڈ کونس کو دیکھا جاتا ہے، ایڈوانٹیجز اینڈ ڈس ایڈوانٹیج دیکھا جاتا ہے. ایسے نہیں ہوتا کہ آنکھیں بند کر کے کود جاتے ہیں کہ اگر آج میں پی پی ایل لے رہا ہوں تو میں یہ ضرور سوچتا ہوں کہ ٹھیک ہے پی پی ایل اچھا ہے، یہاں سے 200 روپے ہو جائے گا، مگر سوال یہ ہے کہ پی پی ایل یہاں سے نیچے کتنا جا سکتا ہے، اور اگر یہ آج 80 روپے پہ کھڑا ہے، اگر وہ 20 روپے پہ آ جاتا ہے تو کیا میں 20 روپے تک کھڑا رہوں گا؟ تو یہ فیصلہ مجھے پی پی ایل خریدنے سے پہلے کرنا ہوتا ہے. تو میں یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے یار، میں 80 پہ لے رہا ہوں، 110 کا ریئلسٹک ٹارگٹ ہے، اور اگر اس نے 70 توڑا تو میں باہر نکل جاؤں گا، 10 روپے سے زیادہ لاس نہیں لوں گا. تو یہ اس کا رسک مینجمنٹ ہوتا ہے. تو عام طور پہ جو لوگ ٹریڈنگ کو نہیں سمجھتے یا جو عام طور پہ ان ایجنٹوں کے اوپر چلتے ہیں کہ بس وہ فون کر کے جو کہتا ہے ہم کہہ رہے ہیں یہ لے لو، بس یہاں سے یہ 2 روپے بڑھ جائے گا، 4 روپے بڑھ جائے گا. اگر ان ایجنٹوں سے یہ سوال پوچھ لو کہ بھائی یہ نیچے کتنا جا سکتا ہے، تو وہ آگے سے جواب دیتا ہے ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ یہ اوپر جائے گا، آپ کہہ رہے ہو نیچے کتنا جائے گا. بھائی نیچے کی کوئی جگہ نہیں، اوپر جائے گا یہ. اچھا بول دیا اس نے ریجیکٹ کر دیا نیچے کو. اب آپ نے لے لیا، وہ نیچے چلا گیا. اب آپ نے فون کیا اس کو، بولا کہ بھائی یار یہ تو نیچے آ گیا. تو اس نے آگے سے کیا جواب دینا ہے آپ کو؟ پہلی دفعہ تو آپ کو وہ یہ جواب دے گا ابھی آپ اس کی فکر نہیں کرو، ڈیلیوری آپ کی ہے، پڑھی اس کو رہنے دو، یہ ابھی اوپر جائے گا. اب آپ نے 2 مہینے بیٹھے رہے ڈیلیوری لے کے، اس کے بعد پھر فون کیا، پوچھا کہ یار مہینے 2 مہینے ہو گئے ابھی تو اوپر ہی نہیں جا رہا، کیا کروں؟ تو اب پتہ ہے آپ کو وہ کیا جواب دے گا؟ اب آپ کو وہ یہ جواب دے گا بھائی یہ مارکیٹ ہے، میں تھوڑی چلاتا ہوں، یہ تو اوپر نیچے ہوتا ہے. بات ختم ہو گئی. اس نے روٹ لیا، آپ کو جواب دیا، کہانی کلوز کر دی. تو اگر جس آدمی نے، اب میرے پاس اتنے سوال آتے ہیں، جس طرح کچھ دن پہلے ایک بیچارے صاحب نے سوال کیا تھا، پتہ نہیں 290 کا ہیس کال لیا ہوا تھا. اب آپ مجھے بتائیے اگر رسک مینجمنٹ کرتے وہ تو کیا آج 290 کا ہیس کال لے کے بیٹھے ہوتے؟ وہ نہیں بیٹھے ہوتے. تو رسک مینجمنٹ کی اتنی زیادہ اہمیت ہوتی ہے. میں قطعی طور پہ کنفیوز نہیں ہوں اس معاملے میں، بھلے کتنی مارکیٹ میں تیزی ہو. کوئی دن میری زندگی میں ایسا نہیں گیا جس میں میں نے اسٹاپ لاس نہ دیا ہو، جس میں میں نے رسک مینجمنٹ نہ کی ہو. یہ ہمارے پروفیشنل ایتھکس ہیں اور ہمیں فالو کرنے ہوتے ہیں.
عبد الرؤوف صاحب یہ فرماتے ہیں سر ایف ایف سی کے بارے میں ٹریڈنگ پرائز اور انویسٹنگ پرائز ڈیٹیل بتا دیں. یار آپ ہماری کالیں شاید سن نہیں رہے ورنہ میں پچھلے کئی کالوں میں بار بار بولتا رہا ہوں بھائی ایف ایف سی بائی کر لو, ایف ایف سی بائی کر لو. اب اللہ کا شکر ہے جب ایف ایف سی چل گیا تو اب یہ سوال ہو رہا ہے. میرے خیال میں یہ سوال بہت لیٹ ہو رہا ہے. اب میں ایف ایف سی کی بائی کال نہیں دوں گا. اب میں نہیں کہہ رہا کہ بائی کرو, کیونکہ میں کہہ چکا ہوں. میں نے 100 اور 100 کے نیچے لوگوں کے پیچھے پڑا رہا ہوں کہ بھائی اس کو بائی کر لو, یہ بہت اچھا ہے, بار بار بولتا رہا ہوں. تو میرے خیال میں ایف ایف سی از اوور فار ناؤ. اب صرف جن لوگوں نے لے لیا وہ مزے کریں, کیونکہ اگر آپ کو ڈپ مل جائے 104 103 پہ مل جائے تو چلیں لے لیجئے گا. مگر اگر یہ 105 کے اوپر ٹریڈ کرتا رہتا ہے, آج کا مجھے نہیں معلوم, بلکہ دیکھ لیتا ہوں, میں آپ کو بتا دیتا ہوں آج کیا ہوا ہے ایف ایف سی میں. آج کا ایف ایف سی نے کیا کیا ہے. ایف ایف سی آج جناب ایف ایف سی نے 106.93 کا ہائی بنایا ہے اور 105.55 پہ کلوز ہے. اچھا مزے کی بات ہے کہ جو لو ہے وہ اتنا حیران کن ہے. اگر آپ آج کا ویب سائٹ پہ جا کے چارٹ دیکھیں گے تو اس لو پہ کوئی خرید ہی نہیں سکتا تھا, ماں سوائے اس کے کہ بلکہ اس پہ والیوم بھی 50 شیئر کا شاید کام ہوا ہے. کسی نے ٹارگیٹ وارگیٹ لگایا ہو تو شاید مل جائے, ورنہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا. تو آپ دیکھیں وہ پورا دن جو ہے 105 اور 106 پہ مضبوط کھڑا رہا ہے. تو بڑا اچھا شیئر ہے. بڑے دن سے سمجھا رہا تھا میں لوگوں کو, میرے خیال میں 1 مہینہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہو گیا ہے. اور میں آپ کی معلومات کے لیے ایک اور بات بتا دیتا ہوں کہ یہ جو اسٹاک ہے یہ ہمارے 4th کوارٹر پورٹ فولیو میں تھا, ٹھیک ہے جی. اور ہم نے بہت لوگوں کو اس کی بائنگ کے لیے انکریج کیا تھا. اس کا بائنگ ریٹ ہم نے 99 دیا تھا اور فارچونیٹلی اس نے 97-90 کا لو بنایا تھا, یعنی کہ 98 تک گیا تھا, ٹھیک ہے نا. تو ہمارے حساب سے ہمارے لوگوں نے اس کو 99 پہ بائی کر لیا ہے. تو جنہوں نے بائی کر لیا ہے دے آر آل سیٹ. اور آپ کو میں بتاؤں کہ اگر آج کی اس کی جو کلوزنگ ہے وہ 106 سم تھنگ کی ہے. کیا کلوزنگ ہے اس کی یار, 105.52 کی ہے, ٹھیک ہے نا. 105.52 کی کلوزنگ ہے. تو صرف آپ کی معلومات کے لیے بتا رہا ہوں میں کہ اگر صرف آج کی کلوزنگ لی جائے, صرف آج کی کلوزنگ, تو ہم اس پہ 6.5% گین لے چکے ہیں. اور ابھی ہمارا ٹارگیٹ ہٹ نہیں ہوا, ٹارگیٹ اور اوپر ہے, انشاءاللہ اور اوپر جائے گا. ٹھیک ہے جی, اگلے کمنٹ کی طرف چلتے ہیں. انہوں نے صرف شکریہ ادا کیا ہے, نام ان کا پتہ نہیں کیا ہے, یس کوئی, آئی ڈونٹ نو واٹ از دیٹ. اچھا, چودھری وقاص ضیاء کا کمنٹ آیا ہے, لمبا کمنٹ ہے. سر دوسرے کمنٹ پہ میرا ایک سوال ہے آپ کا. سر آپ نے یہ ورک بگنرز کے لیے سٹارٹ کیا ہے یا بڑے انویسٹر کے لیے؟ مگر میرا پورٹ فولیو 18,000 روپے کا ہے, آپ چیک کر سکتے ہیں. ہم کس طرح آپ کا پیکیج لیں گے, ہم آپ کے ساتھ اٹیچ ہو سکیں گے؟ بس مجھے روزانہ کا 500 روپے مل جائے تو بہت خوش ہوں, میرا گزارا ہو جاتا ہے. شکریہ, اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, آمین یا رب العالمین. اچھا جی, تو چودھری وقاص صاحب 18,000 کے پورٹ فولیو میں کیا آتا ہے, ذرا مجھے سمجھا دیں. پہلے تو مجھے یہ سمجھا دیں کہ 18,000 کے پورٹ فولیو میں کیا آتا ہے, ٹھیک ہے نا. اگر میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ اگر آج کے ریٹ پہ کوئی اسٹاک لینا ہے, بلکہ میں آپ کو لے چلتا ہوں آج کی ٹاپ والیومر میں, کیونکہ ظاہر بات ہے ڈیلی ٹریڈ کرتے ہیں تو ٹاپ والیومر میں کریں گے. تو ٹاپ والیوم پہ پی آر ایل ہے, پی آر ایل 5 پیسے مائنس ہے, ٹھیک ہے جی. اگر میں آج کی اس میں دیکھوں تو صرف ہپکو اور حبیب بینک 2 اسٹاک ہے, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 جو والیومر ہے ان میں جو میرے اسٹاک ہیں جو آج میں نے جن کی کال دی ہے وہ 2 اسٹاک ہیں, ہپکو اور حبیب بینک, ٹھیک ہے. اچھا, ہپکو 63 روپے کا ہے, ٹھیک ہے, اور 63 روپے 21 پیسے پہ کلوزنگ ہوئی ہے. اگر آپ کے پاس 18,000 روپے ہیں تو ہپکو آتا ہے جناب 285 شیئر. اگر آپ کے پاس 18,000 روپے ہیں
اور آپ حبیب بینک لیتے ہیں تو وہ آتے ہیں 236 شیئر. تو مجھے آپ کی ٹریڈنگ سمجھ نہیں آئی. 18,000 میں آپ کیسے ٹریڈنگ کرتے ہیں؟ تو یہ مجھے اگلی دفعہ کمنٹ میں نہ سمجھائیے گا تو پھر میں آگے. اور رہی بات دوسری، چلے آپ کی اس کے کمنٹ کی مزید جو آپ نے پوچھا اس کا بھی سمجھا دیتا ہوں. آپ نے لکھا کہ آپ کو 500 روپے مل جائے میں بہت خوش ہوں. تو 500 روپے تو بہت ہوتے ہیں. اگر آپ روز کے 500 روپے کا حساب لگا رہے ہیں نا بھائی، تو مہینے میں 22 دن ہوتے ہیں تو یہ بنتے ہیں 11,000 روپے. ٹھیک ہے جی. اور یہ سال کے بنتے ہیں 1,32,000 روپے. ٹھیک ہے جی. تو اگر آپ 1,32,000 روپے سال کے کمانا چاہ رہے ہیں 18,000 سے، تو آپ کو پتہ ہے آپ کتنے پرسنٹ پہ کام کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ 733% پروفٹ لینا چاہ رہے ہیں. دنیا کا کون سا کاروبار ہے بھائی جو 733% پروفٹ دیتا ہے؟ مجھے بھی بتائیے گا، میں سارے کام چھوڑ کے وہ کام کروں گا. 733% پروفٹ. تو ریئلسٹک ہو جائیں میرے بھائی. ریئلسٹک ہوگے تو نقصان بھی نہیں ہوگا. اگر آپ اس طرح فینٹیسیز میں رہو گے تو بڑا نقصان اٹھاؤ گے. ابھی اور آگے چلتا ہوں آپ کے سوال کے جواب میں. جیسے آپ نے کہا کہ 500 روپے مل جاتے ہیں. اگر میں اپنی بات کروں کہ میں آپ مجھے کیسے جوائن کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، مجھے وہ جوائن کر سکتا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ وہ کم سے کم 2,000 روپے مہینہ کمانے کی وہ رکھتا ہے، مائنڈ سیٹ رکھتا ہے. یہ منیمم بتا رہا ہوں، 2,000 روپے منیمم کمانے کی. جس کو یہ اندازہ ہے کہ اس کا ٹارگیٹ روزانہ 2,000 روپے ہوگا، اس کو میرے ساتھ آنا چاہیے، یا 2,000 یا 2,000 سے زیادہ. ٹھیک ہے نا. تو 2,000 ہوگا تو اس کی اکاؤنٹ کی لمٹ کم ہوگی، 2,000 سے زیادہ. تو اور پھر آپ نے ایک اور بات لکھی کہ کیا آپ بڑے انویسٹر کے ساتھ کام کرتے ہیں؟ میں بڑے انویسٹر کے ساتھ قطعی کام نہیں کرتا. بڑے انویسٹر کے لیے ہماری ایک الگ سروس ہوتی ہے جو ہم ان کو دیتے ہیں، وہ ڈیفرنٹ سروس ہوتی ہے. تو یہ جو سروس ہے واٹس ایپ گروپ والی، یہ چھوٹے اور میڈیم ٹرم ٹریڈر کے لیے جو میڈیوکرز ہیں. تو بہرحال چھوٹا انویسٹر ہمیں بالکل، ہم کام ہی ان کے لیے کرتے ہیں. اگر آپ تھوڑی سی ٹریڈنگ آن لیول سیفلی انویسٹ کی تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ہم نے کام ہی اس وقت شروع کیا جب 2008 میں کریش آیا، چھوٹا انویسٹر تباہ ہوا، تب ہم مارکیٹ میں آئے اور ہم نے کام کرنا شروع کیا اس حوالے سے. اس سے پہلے ہم نہیں دیتے تھے انالیسز، ہم سے بروکریج ہاؤس میں بیٹھے ہوتے تھے، اپنا کام کرتے تھے. پرویز امام صاحب نے کہا سر گریٹفل انالیسس. شکریہ سر. خالد محمود صاحب کہتے ہیں السلام علیکم سر، ہاؤ آر یو. یہ ASCR2 کے 2 لاکھ شیئر پڑے ہوئے ہیں، ان کا اب کچھ ہو سکتا ہے؟ یہ اچھا یہ ASC کون سا شیئر ہے؟ یہ کوئی رائٹ شیئر ہے میرے خیال میں جس کی آپ بات کر رہے ہیں. تو رائٹ شیئر تو اس کے لیے آپ کو، اچھا ASCR2 میں دیکھ رہا ہوں یہ کتنے کا ہے، 2 پیسے کا ہے تو یار. تو آپ مطلب جب یہ ٹریڈ کر رہا تھا، یہ کب ٹریڈ کر رہا تھا؟ 24 جنوری، یعنی کہ یہ 2 جنوری کو ٹریڈ کرنا شروع ہوا اور 1 روپے 97 پیسے کا ہائی بنایا، 1 پیسے کا لو بنایا اور 2 پیسے پہ کلوز ہو گیا. تو میرے بھائی اس وقت کیا کر رہے تھے میرے بھائی؟ یہ جو 2 لاکھ روپے اپنے آپ نے برباد کر دیے، کیونکہ یہ تو ختم ہو جائیں گے. آئی ایم سوری یار، آپ نے یہ تو بڑا ہی غلط کام کیا. آپ کو فوری طور پہ اس پہ بات کرنی چاہیے تھی. اب کیا بات کر رہے ہیں؟ اس کی تو ٹریڈنگ بھی بند ہو چکی ہے. اٹ از اوور سر، آئی ایم سوری. آپ اپنے بروکر کو فون کریں. چودھری وقاص کا پھر ایک کمنٹ ہے، سر کیا حال ہے؟ السلام علیکم. آپ کا امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. جی اللہ کا شکر ہے خیریت سے ہوں. آپ کی کاوشوں کو سلام، آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. شکریہ چودھری صاحب، بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی خوش رکھے.
انشاءاللہ تعالیٰ جو اسلام آباد، راولپنڈی اور غریب و جوار کے لوگ ہیں ان سے بہت جلد ملاقات ہونے جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ہی یہ ختم ہوئی ہماری یور فیڈ بیک میٹرز۔ اپنا خیال رکھیے، اپنی صحت کا خیال رکھیے، ہمارے لیے دعا فرمائیے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔